बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 13 अगस्त जुमेरात का दिन है और आज बड़ा अहम दिन है। इस वक्त सुहेल अफरीदी काफिलों समेत अडयाला जेल की तरफ पहुंच चुके हैं और हुकूमत की तरफ से सरेंडर की ऑफर्स आ रही हैं। डेडलाइन में बड़ी पेशरफ्त मांगी जा रही है। 48 घंटे क्यों मांग रहे हैं? एक तो कल 14 अगस्त है, फिर 15 अगस्त से मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट, ये आज मुलाकात होगी या नहीं, ये बड़ा अहम मामला होगा। अगले वीलॉग तक तफसील आपको बताऊंगा वो नुकात क्या हैं जिन पे ये मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। हालात इंतहाई कशीदा हैं। बलोचिस्तान में भी अब तवानाई की तनसीबात पर हमले शुरू हो गए। बोलान में बड़ी गैस पाइपलाइन जो है वो तबाह होगी और शटर डाउन हड़ताल भी बलोचिस्तान में शुरू। कश्मीर एक्शन कमेटी का मामला भी बढ़ता जा रहा है 70 दिन से। आज उन्होंने भी लाए अमल देना है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तफसीलात है। ये पाकिस्तान के हालात में आपको बताऊंगा। अफगानिस्तान के हवाले से भी मौलाना फजल रहमान की बड़ी अहम मुलाकात हुई है। लेकिन जो ईरान की तरफ से मामला, अभी पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा खबरों को झूठ करार देते हुए ट्रंप की 60 दिन की सीज फायर मुस्तरद कर दी। और मुनफरद हमले प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए क्या है वो आपको तफसील बताऊंगा। अमेरिका के बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन से अमेरिकी फौजियों के फरार होने की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में, और यमन के सऊदी अरब के मामलात में शदीद लड़ाई, भारी असलहे का इस वक्त इस्तेमाल है। और फ़लस्तीन, लबनान, इराक और शाम में ईरान के हामी ग्रुपों से असलहा छीनने की जो कोशिश, उस पर ईरान के अलकुद्स कमांडर भी वहाँ इन ममालिक में पहुँच गए। और लिबिया बहुत बड़ा मैदान जंग बन चुका है। वहाँ भी खुद साख्ता फील्ड मार्शल हफ्तार से, जिसकी अभी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, अब तुर्की के वजीर खारजा भी जनरल हफ्तार के पास जा पहुँचे हैं। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास भी तुर्की पहुँचे हैं। और फ़लस्तीन में भी जंग बंदी के बाद अब इलेक्शन के मामले में हमास वहाँ वोटिंग लिस्टों में अवाम को रजिस्टर्ड होने का कह रही है। इसराइल शाम के दरमियान न्यूक्लियर हथियारों का एक बड़ा अहम मुआहदा, बहुत बड़ी खबर है ये भी। और अबनाए हरमज़ बाबुल मंदब की बंदिश के बाद अब सऊदी अरब समुद्री गहराई से रास्तों से निकलकर ज़मीनी रास्तों की तरफ, नए कॉरिडोर के, ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं इसकी तफसील आपको बतानी है। सबसे पहले तो भी ईरान की तरफ से जो पाकिस्तान की आपको पता है सीज फायर की खबरें थी, वो मुस्तरद करते हुए ट्रंप की पेशकश को मानने से इनकार कर दिया कि पिछला मुआहदा मुकम्मल हुआ नहीं, जंग लगी हुई है, कोई सीज फायर नहीं होगा और मुनफरद हमले प्रॉक्सीज नेटवर्क से होंगे, कोई मुआहदा नहीं होगा। ट्रंप ने बयान दिया जिसमें उसने तंजिया अल्लाह अकबर भी लिखा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने उसके जवाब में कहा अल्लाह सबसे बड़ी कायनात की सुपर पावर है और हमारा यकीन है उस पर ही। अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस जो है हमारे हवाले से फेल हो चुकी हैं और ट्रंप फेक इंटेलिजेंस का शिकार है, फेक न्यूज़ का नहीं। अबनाए हरमज़ में मिस कैलकुलेशन है इसकी। 2 दिनों में हमें तबाह करने आया था, आज गिड़गिड़ा के जंगबंदी की अपील कर रहा है। लेकिन अब हम नहीं मान रहे, मुनफरद हमले कर रहे हैं। जंगबंदी की जो सदारत का मामला है उसमें आपको पता है उन्होंने कहा कि जंग का जो मामला है उसमें कहा कि अफगानिस्तान अगर 20 साल लड़ सकता है तो हम तो 40 साल लड़ सकते हैं। अबनाए हरमज़ पे अगर ट्रंप कंट्रोल का दावा करे तो एक जहाज़ गुजार के दिखा दे हमारी मर्जी के बगैर। और अब तो ब्रिक्स ममालिक में शमूलियत हमने कर ली है, मईशत हमारी को ख़तरा नहीं है। अब दूसरे राउंड में जो सबसे बड़ी खबर, अरब अमारात से जो हमले नहीं हुए, अरब अमारात ने ईरान के मुंजमद असासे मुंतकिल किए हैं। शाही खानदान का VIP जहाज़ बोइंग 737 रजिस्ट्रेशन नंबर रूट अबू ज़ैबी से शारजा का 1.5 टन सोना लेके जाने की खबरें हैं कि हमारे ऊपर हमले ना करें। अरब अमारात में जो मुंजमद असासे हैं वहाँ 20 अरब डॉलर हैं, वो ज़ाहिर ईरानी कारोबार या तेल से मुंसलिक रकम उन्होंने मुंजमद की हुई थी। उसमें 1.5 अरब डॉलर इन्होंने 3 अरब डॉलर सोने की शक्ल में इन्होंने भेजा है। लेकिन हुकूमत वहाँ कह रही है जी मन घड़त खबरें हैं, दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमले नहीं हुए, सबके सामने नजर आ रहा है। और यही ईरान की सबसे बड़ी पोजीशन इस वक्त मजबूत नजर आ रही है कि अभी गार्डियन और द हिल, 2 इंटरनेशनल इदारों ने अमेरिका के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज अब्राहम लिंकन, जो इनकी इस वक्त बहरी ताकत का मरकज़ है, यहाँ 5000 अमरीकी फौजी मरीन्स हैं और इनकी इन्होंने आज रिपोर्ट जारी की कि ज़हनी हालत इस लेवल पर पहुँच चुकी है कि वहाँ अमरीकी कांग्रेस के अरकान और मिलिट्री एहलखाना जो इन एहलकारों के, इन्होंने शोर मचाया हुआ कि जहाज़ के हालात की वजह से ज़हनी तनाव बर्दाश्त से बाहर है कि वहाँ अमले के लोग समुद्र में कूद के जाने दे रहे हैं। 9 महीने हो गए वो खुश्की पर नहीं आए और ये इस जदीद दौर की सबसे बड़ी तैनाती है। जुमेरात को वहाँ सैन फ्रांसिस्को में वहाँ 200 ख़ानदानों का मुलाकात हुई जिसमें अमले के, मिलिट्री के ख़ानदान थे। और अगर आप उनकी वो बातें सुने तो आप परेशान हो जाए। वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें फ़ौज से निकालें। आप हालात इतने वहाँ तशवीशनाक हैं। और हालात क्या हैं? टूटे हुए टॉयलेट, लॉन्ड्री की सहूलत नहीं है, गर्म पानी नहीं है, आधा कप चावल का मिलता है, 2 छोटी सी रोटियाँ, ना साबन, ना टूथपेस्ट, ना खुशबू, वो डिओड्रेंट वगैरह। आप ज़रा ईरान की हालत देखें कि ट्रंप कहता है शदीद मुआशी दबाव, 300% महंगाई हो गई है, फ़ौज की तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। अच्छा, इसकी बात मान लें, लोगों की वहाँ हालत देखें। 10 लाख से ज़्यादा मुकामी और रज़ाकार रजिस्टर्ड हुए हैं सिर्फ गोरीला जंग के लिए, महाज़ जंग पे जाने के लिए। जिस तरह वो 1980 में इराक के खिलाफ 8 साल वो इस तरह के हालात से गुजर चुके हैं। ये कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं मांग रहे, जदीद टॉयलेट, राशन, अरबों डॉलर्स के हथियार नहीं मांगते। ये बका और नज़रियाती वजूद का मार्का है।
یہ معیشت اور تنخواہ کا معاملہ نہیں ہے. امریکی فوجیوں کے لیے جنگ ان کی جنگ نہیں ہے, یاد رکھیں. امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا, ایران نے امریکہ پہ نہیں. وہاں امریکی فوجی تنگ آئے ہوئے ہیں, اور جہاں نظریہ ہو وہاں پھر سہولیات آسانیاں نہیں دیکھتے. یہ آگ اور خون کا دریا ہے جو پار کرنا پڑتا ہے, اور پاکستانی تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے سامنے تو ایک 25 کروڑ میں سب سے بڑی مثال عمران خان موجود ہے. وہ میں آگے چل کے اس پہ بات کرتا ہوں. اس جنگ میں دیکھیں جو سب سے بڑا معاملہ ہے جو منفرد حملے ایران کر رہا ہے, مڈل ایسٹ کا یہ جو جغرافیہ بدلا جا رہا ہے, جس میں اب دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں حیران ہیں کہ یہ ہر ملک کے لیے الگ الگ سچویشن کس طرح اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. پاکستان کے جو اثرات ہیں وہ بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں, لیکن مڈل ایسٹ کی ذرا سنیں کہ یہاں امریکہ اور سعودی عرب ان دونوں کی طرف سے جو کوشش ہے, جس میں عرب امارات بھی شامل ہے, کہ یہ یہاں ایران کے جو منفرد حملے ان کے پراکسی نیٹ ورک سے ہو رہے ہیں اسے کسی طرح کنٹرول کریں, ختم کریں. کیونکہ 11 ممالک میں ایران نے برسہ برس سے یہ پراکسی نیٹ ورکس بنائے ہیں امریکی مفادات کے خلاف. القدس فورس کے نام پہ جو عراق, لبنان, فلسطین, شام, یمن, لیبیا, صومالیہ, سوڈان تک, بلکہ افغانستان, پاکستان تک, یہ 11 ممالک ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. ان کی جنگی حکمت عملی ہے جس میں انہوں نے ابھی بڑی تیزی لائی, اور اس اثر و رسوخ کو امریکہ اور عرب ممالک ان تمام گروہوں کو, تنظیموں کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ 11 ملک یہ چاہتے ہیں ان سے اسلحہ لیں, لبنان میں حزب اللہ سے لیں, فلسطین میں حماس سے لیں, عراق میں پاپولر فرنٹ سے, شام میں فاطمیون سے, اور اسی طرح سب سے اسلحہ لے کر, جس طرح ابھی لبنان میں آپ دیکھیں جو اسرائیل نے پوری کوشش کی ہوئی ہے, فلسطین میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یا بورڈ آف پیس بھی اسی لیے بنایا گیا تھا. عراق کے اندر بھی ابھی جو نیا وزیر اعظم علی الزیدی کو لگایا گیا ہے, اس کا بھی سب سے بڑا ٹاسک یہی ہے کہ یہاں اس نے حشب الشعبہ سے اور پاپولر فرنٹ فورس کو غیر مسلح کرنا ہے. اب ایران نے القدس فورس کے جو کمانڈر ہیں اسماعیل کہانی, یہ ابھی اعلیٰ سطح کے عسکری وفد کے ساتھ بغداد پہنچے ہوئے ہیں کہ وہاں ان کو روکا جائے. لبنان میں بھی یہی کوشش ہو رہی ہے. اسرائیل کے حملوں کے جواب کے لیے جو حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہے, اسے ایران روکنا چاہتا ہے. اور یہی صورتحال غزہ میں بھی ہے, حماس میں بھی ہے. وہاں بھی حماس کو دیکھیں کنٹرول میں لانے کے لیے الیکشن کی طرف لایا جا رہا ہے, جس میں انہوں نے آج ووٹر سے بھی کہا ہے کہ سارے رجسٹرڈ ہوں اور دوبارہ سیاسی حکومت میں ہمیں ہی ووٹ دیں تاکہ یہاں حکومت بنے. اور یہی صورتحال شام میں بھی ہے. وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو احمد الشرع کو ایک دہشت گرد سے صدر کے طور پر لایا, اس سے دیکھیں کتنا بڑا کام کروایا جا رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل ایران سے یہ یورینیم کی افسودگی اور جوہری ہتھیار روکنا چاہتے ہیں. اب شام کے اندر آپ کو بتاؤں کہ 2000 میں بشار الاسد نے اسی طرح وہاں شمالی کوریا کے ساتھ مل کے الکبار نامی ایٹمی ری ایکٹر شروع کیا تھا. اسرائیل نے 2007 میں وہاں فضائی حملے کر کے اسے تباہ کیا کیونکہ خطرہ تھا کہ ایٹمی طاقت نہ بنے. اب وہاں جو یورینیم پڑا ہوا ہے اسے امریکہ اور اسرائیل کے حوالے کرنے سے بشار الاسد تو انکار کر رہا تھا. اب احمد الشرع نے امریکہ اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ انٹرنیشنل ایجنسی آئے اور جو بچا کچا مال ہے وہ لے جائے. اور یہی ساری درخواست ایران سے کی جاتی ہے کہ آپ بھی ایسے کریں اور سارا معاملہ ختم. ایران نہیں مانتا, اور اس کے بعد پھر رجیم چینج کی, اور آپ کو پتہ ہے وہاں بمباری اور جنگ کا معاملہ ہوا. اور یہی سارا معاملہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں. یہ امریکہ اور سی آئی اے جس طرح اپنے طاقت کے کھیل میں لائے ہوئے, یہ لفظ یاد رکھیں, وقار ملک نے بڑی زیادہ بات کی, انسٹال کیے وہ لوگ, یہ پاکستان سمیت یہی وہ طاقت کا کھیل ہے جو ان تمام ممالک میں جنگوں میں, دہشت گردی میں, سول وار میں, جمہوری حکومتوں کے تختے الٹنے میں, جمہوری رہنماؤں کو جبری اغوا میں, قتل میں, یہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی یمن میں کتنی خطرناک جنگ لگی ہوئی ہے. وہاں بھی سعودی عرب کے حامی حکومتی فوج ہے, دوسری طرف انصار اللہ حوثی ہیں. اب جنوبی یمن میں آج سرکاری فوج پر اور سعودی حمایت اور پراکسیز پر اتنے شدید حملے ہوئے کہ جو سعودی وائسرائے ہیں, وہاں گورنر ہیں, وہ یمن سے بھاگ گئے. اب حوثیوں کے پاس جو نئی ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے وہ فائبر آپٹکس کے ڈرون نظر آ رہے ہیں, جس سے سعودی حامی فورسز پر حملہ ہو رہا ہے. یہ یوکرین کی طرز پر نئی ڈرون ٹیکنالوجی ہے, اور سعودی جو حامی فوج ہے ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ سارے امریکی ہتھیار ہیں. اب ظاہر ہے دونوں طرف سے اتنا بڑا اسلحہ ہے تو بڑی شدید جنگ چل رہی ہے. اب یہاں انکشاف ہوا ہے کہ یمن میں 4 لاکھ سے زیادہ سعودی عرب کے حامی فوجی بھی پہنچے. 4 لاکھ. اب یمن کے اندر تو 4 لاکھ یمنی فوج کے لوگ نہیں ہو سکتے, تو یہ 4 لاکھ لوگ کون ہیں جو یمن سے باہر سے آئے ہیں اور سعودی عرب کی سرحد کراس کر کے یمن پہنچے ہیں. اب آپ خود سارے تانے بانے جوڑیں کہ وہاں تو واحد فوج امریکہ کی موجود ہے یا پاکستان کی فوج ہے, اور وہ سلطان ایئر بیس پر ہے یا سعودی عرب کی بارڈر پر ہے, اور حکومت کی طرف سے یہی دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم ان تنازع میں نہیں پڑے ابھی تک, حالانکہ 3-4 لوگ بھی شہید ہوئے. یہاں پتہ نہیں اب ریٹائرڈ لوگ ہیں, باقاعدہ دستے ہیں, یہ تو خیر آ جائیں گی معلومات ساری. لیکن بظاہر یہاں پاکستان, ترکی, مصر جو ہے وہ کھل کر ایران کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے. البتہ پراکسیز وار کا یہ حصہ بنے ہوئے ہیں, اسی لیے جنگ اب منفرد ہو رہی ہے. اور اس کی آپ کو میں وجہ بتاؤں کہ اسلامی دنیا میں عرب ممالک میں اگر آپ دیکھیں خاص طور پر پاکستان سمیت, تو 3 خود ساختہ فیلڈ مارشل ہیں. تینوں ISI کے CII کے لائے ہوئے ہیں, پلانٹڈ ہیں. تینوں کے ذریعے جمہوری اور اس ملک کے رہنماؤں کو, ان کی جماعتوں کو, عوام کو قتل عام کیا گیا, سول وار لگائی گئی, دہشت گردی کی یہ جنگیں لگائی ہوئی ہیں, ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے.
تینوں کے ذریعے رجیم چینج آپریشن ہوئے. آپ تینوں ممالک کے حالات دیکھ لیں. اور ایران میں بھی یہی کوشش کی گئی, وہاں ناکامی ہوئی, اتنی بڑی جنگ لگانی پڑی کیونکہ فیلڈ مارشل نہیں ملے وہاں. اب لیبیا میں دیکھیں, مصر میں اور پاکستان میں, یہ تین ملک ہیں. 2011 میں قذافی کو نیٹو اور امریکہ نے جب عرب اسپرنگ کے بعد, بمباری کے بعد رجیم چینج آپریشن سے طاقت سے ہٹایا, جو کوشش انہوں نے ایران میں بھی کی, ناکام ہوئے, لیکن لیبیا میں کامیاب ہوئے. وہاں قذافی کو نشانہ بنایا. اس کے بعد پھر CIA کا سب سے بڑا اثاثہ کرنل قذافی کا جو جنرل تھا, خود جنرل خلیفہ حفتار, ملک سے بھاگا ہوا تھا, اسے انسٹال کر کے فیلڈ مارشل لگایا گیا. لیبیا افریقہ کا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں. جنرل حفتار نے نیشنل آرمی کے ذریعے وہاں قبضہ کیا, تیل کے کنویں, برآمدی پورٹس پر, وہ جو مشرقی لیبیا ہے وہاں, اس پر اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. وہاں خود ساختہ فیلڈ مارشل بھی ڈکلیئر کیا, اور لیبیا کو اس جنگ میں 2 حصوں میں اس نے تقسیم کر لیا, مغربی لیبیا اور طرابلس. اور حکومت جو تھی وہ اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ ہے. مشرق میں جو جنرل حفتار ہے وہ پھر ظاہر ہے ترکی, سعودی عرب, روس, ایران, ان کی ایک پراکسی جنگ شروع ہوگی. ترکی ماضی میں طرابلس کی حکومت کا حامی تھا, جنرل حفتار کا مخالف تھا, لیکن یہ اچانک پاکستان سعودی عرب کے معاہدے کے بعد اب یہ اچانک وہاں پہنچ چکے ہیں. وہاں اسلام پسندوں کا خوف بھی ہے, اور وہاں اب ترکی کا بھی جھکاؤ جنرل حفتار کی طرف ہے. سعودی عرب بھی اسی طرح جنرل حفتار کی طرف جا رہا ہے. تو جنرل حفتار کی حمایت ایسے ہی ہے جیسے, کیونکہ تیل کی ذخائر ہیں, رجیم چینج کا معاملہ ہے. یہی چیز مصر میں بھی ہوئی. مصر میں بھی آپ دیکھیں CIA نے رجیم چینج آپریشن کیا, جو محمد مرسی نے 2011 میں حسنی مبارک کا 30 سالہ اقتدار ختم ہوا, پہلا باقاعدہ انتخاب سے جمہوری لیڈر بنا, سویلین صدر بنا. لیکن جنرل عبدالفتاح السیسی انٹیلیجنس افسر سے مصر کی فوج کا سربراہ, وزیر دفاع, اور پھر محمد مرسی کی حکومت ختم کی, رجیم چینج کیا, عوامی تحریک چلوائی, اور مارشل لا لگا خود صدر بن گیا. اب مارشل لا لگا کے اس نے قبضہ کیا, اخوان المسلمین کو کالعدم قرار دیا, قیادت کو جیلوں میں ڈالا, سینکڑوں لوگوں کو اس نے شہید کیا. اس کے بعد محمد مرسی کو بھی شہید کیا, اور اس دوران پھر سعودی عرب اور عرب امارات نے کھل کے اس کی حمایت کی. محمد مرسی کو مارنے کے بعد اس نظام کی مصر کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اربوں ڈالر دیے گئے, لیکن مصر کی وہی تباہی و بربادی نکل گئی. وہ کہاں گئے اربوں ڈالر؟ اور یہی کام رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا. جنرل باجوہ کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرائی گئی, پھر CIA نے اپنے لوگ انسٹال کروائے, اور آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے پاکستان کے حالات, جو تباہی بربادی ہے. یہ وہی پلان ہے جس طرح مصر میں, لیبیا میں قذافی کے حامیوں کو, سپورٹرز کو, آج پاکستان میں آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف اور پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, یہ بالکل وہی ساری واردات ہے. اب ان لوگوں نے پاکستان کی تباہی دیکھیں نکالی کیسے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, یہ آپ کو یاد رکھنی ہو. عمران خان روس سے سستا تیل خریدنے گیا, انہوں نے عمران خان کی حکومت گرا دی, اسے جبری اغوا کر لیا. بھارت نے اس روس سے اتنا تیل خریدا, اتنا تیل جو کوئی اور ملک نہیں خرید سکا, کوئی بہت بڑا ملک ہے. انہوں نے تیل خرید کر کروڈ آئل سے ریفائنریوں میں صاف کر کے اپنی ملکی ضروریات پوری کرنے کے بعد اسے پیٹرول ڈیزل مصنوعات میں کنورٹ کر کے آج وہ اربوں ڈالرز کما رہے ہیں کہ روس جیسا ملک ہندوستان سے دوبارہ وہ صاف کیا تیل لے رہے ہیں. مطلب کہ 16 ریفائنریاں روس کی وہاں پہ تباہ ہو چکی ہیں یوکرین کے جنگ میں. اب ہندوستان تیل پیدا نہیں کرتا, یاد رکھیں, پروسیس کر کے اس تیل کو پیٹرول بنا کے, مصنوعات بنا کے وہ روس کو بیچ رہے ہیں. اب آپ اسے ایک مثال سے اندازہ کریں کہ پاکستان کی کیا تباہی نکالی گی کہ مفت اور سستا تیل روس کا, اور سستی اتنی گیس ایران کی نہیں آنے دے گی. یہ پوری دنیا میں یہاں اس وقت سب سے بڑا معاملہ کیا ہے؟ توانائی کا. تیل کی رسد ہے, سمندری راستے ہیں, زمینی راستے ہیں, یہ سب سے بڑے مسائل ہیں. ابھی ایران نے دیکھیں عمان کے ساتھ زمینی تجارت جو شروع کی ہے, تو دوسری طرف سعودی عرب نے بھی آبنائے حرمز اور باب المندب سے بچنے کے لیے براہ راست عمان کے ساتھ ہی زمینی راستوں سے لاجسٹک ریلوے نیٹ ورک بنانے کے منصوبے, پائپ لائن شروع کی ہیں تاکہ وہ اپنا تیل بیچ سکیں, کیونکہ باب المندب اور آبنائے حرمز سے تو اب یہ نہیں گزر سکتے. تو یہ سارا معاملہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ معیشت کے ساتھ, تیل اور گیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بندرگاہوں کے ساتھ, تنصیبات کے ساتھ, یا سمندری زمینی راستوں کے ساتھ. یہ مڈل ایسٹ کی جو توانائی کے ذخائر ہیں, یہ تنصیبات پر ہم نے اب یہ دیکھیں پاکستان میں بھی شروع ہو گیا معاملہ. یہ جو تھوڑی بہت توانائی رہ گئی ہے اس پر بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان میں بولان ایریا میں, کھچی میں, وہاں گیس کی تنصیبات پر حملہ ہوا. اس میں کوئٹہ CB روڈ کے پاس, گورکات کے پاس گیس پائپ لائن ہے وہاں. اس کے بعد 7 شہروں میں بلوچستان میں گیس کی فراہمی بند ہو گئی ہے. اس سے پہلے ابھی ڈیرہ بگٹی میں وہاں گیس پائپ لائن اڑائی گئی تھی. اور اسی طرح بلوچستان میں دھڑا دھڑ, آپ کو پتہ ہے روزانہ تنصیبات پہ حملے ہو رہے ہیں. بلوچستان میں ابھی فضائی حملہ جو ہوا جس میں 20 شہادتوں کی کنفرمیشن ہو رہی ہے, لیکن حکومتی عسکری دعوے کہہ رہے ہیں کہ یہاں اسلحہ لگانے کی فیکٹری لگی ہوئی تھی, وہ پھٹ گئی, ہم نے کوئی فضائی حملہ نہیں کیا. یہ بالکل اسی طرح سے تحریک انصاف کے حوالے سے پہلے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن, اور ابھی GHQ فالس فلیگ آپریشن کے جھنڈا لے کر وہ GHQ فیلڈ مارشل پر حملہ کرنے آ رہا تھا. تحریک انصاف کا وہ ورکر جس کا ذہنی توازن اب سب کے سامنے ہے کہ 9 مہینے سے خراب تھا. عمران خان کے عشق میں وہ, آپ کو پتہ ہے, اس کو بلا کر انہوں نے دہشت گرد ثابت کر کے مار دیا. مراد سعید نے بھی کہا کہ معصوم کو
جھنڈا، اسلحہ، لٹریچر، وہی گھسا پٹا اسکرپٹ. اور یہ اتنے یقین کریں ظالم لوگ ہیں کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ اور بحث ہیں کہ 5 دنوں سے ٹرانسپورٹ بند ہے، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. وفاقی صوبائی حکومت کی گڈ ٹرانسپورٹ مذاکرات آج ناکام ہو گئے ہیں، 6واں دن چل رہا ہے. اور میرے خیال میں تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستانی کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. یہ اس وقت بھی $100 ارب کی سرمایہ کاری پہ آپ کو 12 جماعت پاس پھدو لگاتے رہے. 7.5 ارب سعودی عرب کا تیل آ رہا ہے، 10 ارب امریکہ دے رہا ہے، جنگی اسلحہ بیچ رہے ہیں، فیلڈ مارشل پاکستان کی اڑان بھر رہے ہیں. نہ سعودی عرب نے $7.5 ارب کا تیل ادھار دیا، نہ امریکہ نے $10 ارب ادھارے دیے، نہ $100 ارب کی سرمایہ کاری آئی، بلکہ چین نے جو قرضہ دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا. اور پھر انہیں اب اعلان کیا کرنا پڑا ہے؟ آن لائن سسٹم اور نذرانے کا. اندازہ کریں کہ یہ لوگ ہیں. ابھی آپ کو خود یہ سسٹم کلیپس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون بھی اس نظام پہ پڑھتے ہوئے نظر ہیں. سرنڈر کر کے بھاگ جائیں گے سارے. تحریک انصاف کے ڈیڈ لائن میں 6 لوگوں کا نام گیا ہوا ہے عمران خان سے ملاقات کا. اب حکومت کیا پیغام بھیج رہی ہے جو میرے پاس معلومات آئی ہیں کہ ایک تو جشن آزادی ہے کل، تو ایک دن کی چھٹی لے لیں، اور آج اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر ہم ہفتے والے دن مذاکرات شروع کریں گے. اب اس میں دیکھیں اصل معاملہ کیا ہے. قومی حکومت اور صدارتی ترامیم کی حمایت. کہ عمران خان سے ملاقات کرنی ہے آپ نے تو یہ سب سے بڑا ایجنڈا ہے، یہ پوائنٹس ہیں. کیونکہ مجھے خود تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بتایا کہ یہ ہم سے حمایت مانگ رہے ہیں. اور یہ وہی واردات ہے کہ جس طرح 26ویں 27ویں ترمیم میں انہوں نے پارلیمنٹ میں کی، 2/3 اکثریت چاہیے. تحریک انصاف اب اس پہ کیا کرے گی؟ کیونکہ کشمیر میں بھی 13 اگست کو انہوں نے آج لائے عمل دینا ہے، اور وہ بھی 70 دنوں سے سڑکوں پر ہے. بلوچستان میں بھی پہیا جام، شٹر ڈاؤن، ہڑتال ہے. کسان بھی پاکستان کے اس وقت آپ کو پتا ہے باقی جو حلقے ہیں گڈز ٹرانسپورٹ سمیت بے چین ہیں لوگ احتجاج کے لیے نکلنے کے لیے. سہیل افریدی کے قافلے بھی اڈیالہ جیل پہنچے. تو یہ حالات اب کس طرف جائیں گے؟ یہ کیا واقعی آزادی کی طرف معاملہ جائے گا، حقیقی آزادی کی طرف، یا پھر اسی طرح عرب دنیا کی طرح یہ جو کھیل ہے اس وقت معیشت کا، تیل کا، اس چکر میں پاکستان کو گھوڑے پر چڑھائیں گے؟ کیونکہ ابھی تو صرف دیکھیں کینسر کے مریض کے زخم کے اوپر آپ کہہ لیں ایک صرف پھایا رکھا جا رہا ہے یا پیناڈول دی جا رہی ہے جو اس کا علاج نہیں ہے. اب یہ کینسر ہے تو کینسر جب تک استعفیٰ نہیں دے گا اس وقت تک معاملہ نہیں آگے بڑھے گا. اب دیکھیں کہ یہ مذاکرات کے نام پر کیا معاملہ نکالیں گے، قومی حکومت کی طرف واردات کریں کیا. اب یہاں عوامی طاقت کا سب سے بڑا امتحان ہوگا جس میں اب سہیل افریدی پہ اس وقت سب کی نظریں ہیں کہ یہ کس لیول تک معاملات کو لے کے جاتے ہیں کہ انہیں مذاکرات کے لیے مجبور کریں گے جس طرح ایران امریکہ کا معاملہ ہے، یا پھر درمیانی راستے کی بجائے کوئی بڑا آپریشن ہوگا. اب اس پہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.